आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम एवेंजलिस्ट हिना नासिर है। मैं क्राइस्ट फायर पाकिस्तान चर्च से बिलोंग करती हूँ और आज इस चैनल पे चरमाया टीवी पे मुझे इनवाइट किया गया है। मैं उनकी थैंकफुल हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर इमैनुअल ताहिर की, जिनका ये चैनल है, जिन्होंने रिसेंट ये ओपन किया है। खुदावंद ने ये फ़ज़ल बख्शा है कि उन्होंने यहाँ पे हमें इनवाइट किया है और हम आकर खुदा के ज़िंदा पाक कलाम को शेयर कर सकें, जिस तरह और भी खादमीन आते हैं और खुदावंद के पाक कलाम को शेयर करते हैं। आज का बेसिकली जो मेरा टॉपिक है वो है ज़िंदगी और मौत। तो आज मैं इस चीज़ को बयान करूँगी। आपने काफ़ी टॉपिक पे कलाम सुना होगा, लेकिन आज ये जो टॉपिक है, मेरा ईमान है कि आप जब सुनेंगे तो बहुत बरकत पाएंगे। जी, हम आएंगे अपने टॉपिक की तरफ। देखिएगा ज़रा मेरे साथ पैदाइश पहला बाब उसकी 31वीं आयत। ये मैं मौत के लिए बयान करूँगी। पैदाइश पहला बाब उसकी 31वीं आयत। खुदा की ज़िंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नज़र की और देखा कि बहुत अच्छा है, और शाम हुई और सुबह हुई, सो छठा दिन हुआ। खुदा ने जो कुछ बनाया, सब कुछ बनाने के बाद कहा कि अच्छा है। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी, ये तख्लीक है असल में, पैदाइश। यहाँ पे खुदा ने मौत को नहीं बनाया, यहाँ पे खुदा ने ज़िंदगी बनाई और ज़िंदगी में से ज़िंदगी बनाई। अब खुदा ने वो सारी चीज़ें बनाने के बाद, ये सब कुछ बनाने के बाद खुदा ने कहा कि अच्छा है, और यहाँ पे मौत कहीं भी नहीं लिखी। मौत इंसान की नाफरमानी के बाद आई। आगे जाके देखेंगे हम पैदाइश पहला बाब उसकी 29 से 30वीं आयत को हम ज़रा पढ़ेंगे। और खुदा ने कहा कि देखो, मैं तमाम रोई ज़मीन की कुल बीजदार सब्ज़ी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हो। 30वीं आयत। और ज़मीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो ज़मीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें ज़िंदगी का दम है, कुल हरी बूटियाँ खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। यहाँ पे मौत का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो काफ़ी जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि पौधों में जान होती है, पौधों में जान होती है, लेकिन इस आयत में ये हमें साफ बताती है कि खुदा ने किसी जानवर को खाने की, यानी कि उसकी मौत की भी इजाज़त नहीं दी थी। यहाँ पे मौत नहीं थी, यहाँ पे बिल्कुल भी मौत नहीं थी, बल्कि खुदा ने, जिस तरह के आप लोगों को मैंने पहले बताया, इसकी 31वीं आयत में खुदा ने सब कुछ बनाने के बाद कहा कि अच्छा है। अब पैदाइश 9 बाब उसकी 3री आयत में तकरीबन 1600 साल बाद जाके ये हुक्म हुआ था। जी, हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पैदाइश 9वां बाब उसकी 3री आयत है। हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा, हरी सब्जी की तरह मैंने सब का सब तुमको दे दिया। यहाँ पे खुदा इजाज़त दे रहा है, पीछे खुदा ने कहीं भी ये इजाज़त नहीं दी, पीछे मौत नहीं थी। तो वहाँ पे जड़ी बूटियों की कोई मौत नहीं थी, मौत का तो जिक्र ही नहीं था। तो लोग कहते हैं तख्लीक के दौरान भी मौत का जिक्र था, कहीं भी नहीं था, तब कहीं भी मौत का जिक्र नहीं है। मौत का जिक्र, जानवरों की मौत का जिक्र यहाँ पे है। आगे जाके 9वें बाब में, पहले बाब में कहीं पे भी मौत का जिक्र नहीं है, जबकि लोग कहते हैं तख्लीक के दौरान ही है। वो जड़ी बूटियों से कहते हैं, पौधों के लिए कहते हैं, पौधों में जान नहीं होती। देखेंगे हम एक और चीज़, साइंसी लोग ये बात कहते हैं कि मौत इब्तदाई तौर पर तख्लीक का हिस्सा थी, जबकि बाइबल पौधों और जानवरों के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर करती है। साइंसदान जो हैं वो ये बात कहते हैं कि मौत इब्तदाई तौर पर तख्लीक का हिस्सा थी, जबकि बाइबल पौधों और जानवरों के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर करती है। इस फ़र्क का इजहार इब्रानी लफ्ज़ नफ्श
یعنی جس کا ترجمہ ہے نفس یا دم. اب جس طرح کہ میں زندہ ہوں, مجھ میں دم ہے تو میں زندہ ہوں, تو وہ جو ہے وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ پودوں میں بھی جان ہوتی ہے, پودوں میں جان نہیں ہوتی. یہ سائنسدان کا کہنا ہے, یہ سائنسدان اس بات کو کنسیڈر کرتے ہیں. اور آج ہم وہ جنریشن ہیں جو اتنا دنیاوی علم حاصل کر لیتے ہیں کہ ہم بائبل کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. نہیں جی, اے گل سائنس کہہ رہی ہے. اب جو بات خدا کہہ رہا ہے ہم اس پہ غور نہیں کرتے ہیں. جب خدا نے شروعات میں بنا کے کہا کہ سب کچھ اچھا ہے, وہاں پہ موت نہیں بنائی بلکہ زندگی بنائی. دیکھا آپ نے, آدم بنایا, آدم کو گہری نیند میں بھیجا اور آدم کی پسلی میں سے خدا نے ہوا کو بنایا, زندگی سے زندگی بنائی, موت نہیں تھی. آگے دیکھیں گے ہم اسی کا ہی کہ جس کا ترجمہ ہے نفس یا دم کی بدولت, جو کہ زندگی اس پہلو کو ظاہر کرتا ہے کہ جس کا تعلق صرف جانوروں اور انسانوں سے ہے. نفس کا ترجمہ زندگی کا دم رکھنے والے, یہ جانداروں کے طور پر کیا جاتا ہے. پیدائش پہلا باب 20ویں 21ویں اور 24ویں آیت کو ہم دیکھیں گے. اس کی 20ویں آیت کو میں آپ سب کے لیے پڑھوں گی. اور خدا نے کہا پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں. اس کی 21ویں آیت, اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے باکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق, اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا. اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے. اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو اور ان سمندر کے پانی کو بڑھ دو, اور پرندے زمین پر بہت بڑھ گئے. 24ویں آیت, اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چوپائے اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے, اور ایسا ہی ہو. اب یہاں پہ جان جو ہے وہ انسانوں میں اور جانوروں میں پائی جاتی ہے, نہ کہ یہ پودوں میں جان پائی جاتی ہے. جس طرح کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ سائنس جو سائنسدان ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ پودوں میں جان ہوتی ہے. کلام مقدس اس بات کو نہیں فرما رہا کہ پودوں میں جان ہوتی ہے. تو ہم جو کرسچن ہیں ہم نے بائبل کو فالو کرنا ہے, ہم نے سائنسدانوں کو فالو نہیں کرنا. آگے جا کے دیکھیں گے. ایک اس میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں لومڑ کی. لومڑ کی ایک سٹوری ہے. لومڑ جو ہے وہ ایک دفعہ جاتا ہے جنگل میں, وہاں پہ وہ دیکھتا ہے انگوروں کو دیکھتا ہے. اس کا دل چاہتا ہے کہ میں انگور کھا لوں, لیکن آگے کافی وہ کانٹے دار جنگلے لگے ہوتے ہیں, تاریں ہوتی ہیں, اب وہ ان کو کراس نہیں کر سکتا. لیکن اتنی جگہ ہوتی ہے کہ اگر وہ لومڑ سمارٹ ہو تو وہ جا کے وہ کھا سکتا ہے, لیکن وہ بہت موٹا ہوتا ہے. اب وہ پہلے ان کو کھانے کے لیے 3 دن فاقہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ فاقہ کرتا ہے. وہ فاقہ کرتا ہے اور سمارٹ ہو جاتا ہے, سلم ہو جاتا ہے, یعنی کہ کمزور ہو جاتا ہے. جب وہ کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ ان تاروں کے نیچے سے گزرتا ہے, گزر کے وہ جاتا ہے اور انگوروں کو کھاتا ہے. وہاں پہ وہ انگوروں کو کھاتا ہے اور کافی دن تک وہ ان سے لطف اندوز ہوتا ہے, یعنی کہ جتنا اس کا دل چاہتا ہے وہ ان کو کھاتا رہتا ہے. اس کے بعد جب اس نے باہر نکلنا ہوتا ہے تو تب بھی اسے سمارٹ ہونے کی ضرورت ہے, کمزور ہونے کی ضرورت ہے. جس طرح کہ وہ کمزور ہو کے اندر گیا, اب آنے کے لیے بھی اسے کمزور ہی ہونا ہے. اب وہ پھر سے انگور کھانے کے بعد بھی 3 دن فاقہ کرتا ہے. فاقہ کرنے کے بعد وہ باہر آتا ہے اور کمزور ہوتا ہے, لاغر ہوتا ہے کہ اس سے چلا بھی نہیں جاتا. اسی طرح انسان ہے, وہ اس دنیا میں آیا ہے, لطف لیا ہے اور چلا گیا. یہ موت ہے, اور موت انسان کی نافرمانی کی وجہ سے ہوئی. خدا نے موت نہیں تھی بنائی. آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا. اب آدمی غریب اور ننگا دنیا میں آتا ہے, وہ غریب اور ننگا ہی دنیا میں جاتا ہے. آپ سارے ایک سٹوری کو جانتے ہوں گے کہ ایک آدمی جس کی ڈیتھ ہوئی, اس نے کہا کہ جب میں مروں گا
تو آپ لوگوں نے میرے جو ہاتھ ہیں وہ قبر سے باہر چھوڑ دینے ہیں۔ ایک جو بندہ ہے وہ اس سے سوال کرتا ہے کہ ایسا کیوں کرنا ہے؟ وہ ان کو بتاتا ہے کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ بہت امیر شخص ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ بے شک میرے پاس بہت دولت ہے، میں بادشاہ ہوں، لیکن میں اپنا خزانہ یہاں پہ ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں کچھ بھی ساتھ نہیں لے کر جا رہا۔ اب موت جو ہے وہ ہمارے گناہ کی وجہ سے آئی، لیکن اب ہم اسی گناہ میں اگر مریں گے تو کیا یہ زندگی ہے؟ خدا نے انسان کو بنانے کے بعد کہا کہ بہت اچھا ہے۔ جتنی چیزیں انسان کے لیے بنائی اس کے لیے خدا نے کہا کہ بہت اچھا ہے۔ پھر یہ موت ہماری نافرمانی کی وجہ سے آئی۔ اب ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا ہے۔ اب ہمیشہ کی زندگی کے لیے خدا نے پلان کیا، یسوع کو زمین پر بھیجا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں۔ جی دیکھیے گا میرے ساتھ، جس طرح کہ میں نے آپ سب کے سامنے موت کو بیان کیا کہ موت جو تھی وہ شروع میں نہیں تھی، موت ہماری نافرمانی کی وجہ سے آئی، انسان کی نافرمانی کی وجہ سے آئی۔ اور سارے اس بات کو جانتے ہیں کہ انسان کی نافرمانی کیا تھی، کہ انہوں نے خدا کی نہ مانی۔ دیکھیں گے ہم اب زندگی کے بارے میں۔ نکالیے گا یوحنا کی انجیل 17واں باب اس کی 30 آیت۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ پہلے ہم نے موت کو دیکھا، اب یہ ہے ہمیشہ کی زندگی۔ ہمیشہ کی زندگی یہی ہے کہ ہم یسوع کو جانیں، ہم یسوع کے بارے میں جانیں کہ یسوع جب دنیا میں آئے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیسی خدمت کی۔ پہلے ہم نے موت کے بارے میں جانا، اب یہ زندگی ہے۔ اگر اس زندگی میں بھی ہم یسوع کو، خدا کو نہیں جان پائیں گے تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں ہوں گے۔ تو ہمیشہ کی زندگی اگر چاہتے ہیں، اس نافرمانی، وہ جو نافرمانی کی وجہ سے موت ہم سب پہ واجب ہو گئی، اگر اس سے نکل کے آپ ہمیشہ کی زندگی میں آنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یسوع کو جانیں۔ تو یسوع کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کلام مقدس کو پڑھیں، ہم کلام مقدس کو سیکھیں، ہم چرچ روٹین سے جایا کریں، ہم اپنے بیبلیکل چینلز کو دیکھا کریں، ہم جو ہمارے خادمین ہیں ان کے میسیجز کو سنا کریں، اور جس طرح کے بتھیرے اب بائبل کالجز ہیں ان میں جا کے ہم پراپر تعلیم حاصل کریں تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ اور ہم اس آیت کو سبھی جانتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو اگر ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو نکل جائیں یسوع کی کھوج میں، جانیں یسوع کے بارے میں، جانیں کہ یسوع نے کیسے خدمت کی، دیکھیں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں ہم کیسے بنیں گے، اس بات کو جانیں۔ اور اس کے علاوہ اس آیت میں مجھے بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے، یعنی کہ اگر ہم یسوع کو نہیں جانیں گے جو کہ اس کا بیٹا ہے تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، اس کے وارث بننا چاہتے ہیں تو ہمیں یسوع کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور یسوع کو ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ بائبل مقدس کو پڑھ کے۔ اگر میں کہوں کہ میں صرف دعا کروں، میں صرف روزے رکھوں، میں صرف سنڈے کرسچن بنوں تو بالکل بھی ہم یسوع کو نہیں جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں، ہم کسی بائبل کالج میں جائیں یسوع کو جاننے کے لیے۔ اور جب آپ یسوع کو جانیں گے تو ہی آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیشہ کی زندگی اگر خدا کو جاننے کے لیے ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ڈیپلی خدا کو جانیں، ہم اپنا کوئی استاد بنائیں۔ یسوع بھی استاد تھا، آج جو میں اس جگہ پہ بیٹھی ہوں میرے بھی استاد تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ہم اپنے استادوں سے کبھی نہیں بھاگ سکتے ہیں۔ میرے استاد، میں بڑے پراؤڈ کے ساتھ ان کا نام بتاتی ہوں، ڈاکٹر ورجینیا پول ہیں اور ڈاکٹر بشپ یعقوب پول ہیں۔ آج ان کی بدولت ہی آج یہ خداوند نے وقت بخشا میری زندگی میں
اور یہ ایک بڑی بگ اپرچونٹی ہے کہ مجھے یہاں پہ لائیو آ کے کلام سنانے کا موقع ملا ہے، لیکن آج میں جو کچھ بھی ہوں میرے استادوں کی وجہ سے ہے۔ تو اپنے استاد بنائیں۔ یسوع مسیح بھی استاد تھے۔ آپ زمین پر اگر کوئی استاد بنائیں گے جو آپ کو کلام مقدس جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے بارے میں بتا سکے، اس کی تشریح بتا سکے، تو پھر آپ یسوع کے بارے میں جانیں گے۔ یہ نہیں کہ آج میں اس چرچ گئی، کل میں اس چرچ گئی، پرسوں میں اس کانفرنس پر گئی، ترسوں جو ہے وہ میں اس سیمینار پر گئی، اور جی میں تو جا رہی ہوں، میں تو دعا کر رہی ہوں، میں تو کلام سن رہی ہوں، میں تو کلام سن رہا ہوں۔ نہیں، آپ کو پراپر سٹڈی کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی خادمین آپ جن کو لائیو دیکھتے ہیں یا جتنے بھی چینلز پہ آ کے پریچ کرتے ہیں، ٹیچ کرتے ہیں، وہ استادوں کے سیکھے ہوتے ہیں، اور استادوں کے سیکھے ہوئے کبھی مار نہیں کھاتے ہیں۔ یسوع کے شاگردوں نے کبھی مار نہیں کھائی، انہوں نے جا کے منادی کی، ان 12 نے، 12 کے بعد 70 نے کی۔ بنے کسی کے شاگرد، بنے کسی کی روحانی اولاد، اور جا کر آگے انجیل کی منادی کریں۔ یسوع کو جاننا ہے تو ایک بہت زبردست شعر ہے جو میں آپ سب کے ساتھ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ جو نکلی ہے خدا کی کھوج میں وہی زندگی ہے موج میں۔ نکل جائیں اس کی کھوج میں، اگر موجوں میں رہنا چاہتے ہیں تو، اگر خوشحالی میں رہنا چاہتے ہیں تو نکل جائیں اس کی کھوج میں، کھوجنا شروع کر دیں، موج میں وہ آپ کو خود لے آئے گا۔ ہو جائیں گے موجوں میں آپ خود، جب آپ خدا کو کھوجیں گے، جب آپ یسوع کو کھوجیں گے، تب آپ نہ صرف ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے بلکہ آپ موجوں میں بھی ہوں گے۔ یہ میرا اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ خدا آپ کو بہت آگے بڑھائے گا جب آپ اس کو چنیں گے۔ بیسیکلی کلام میں لکھا ہے کہ تو نے نہیں بلکہ میں نے تجھے چن لیا۔ اب چنتا ہمیں خدا ہے، لیکن ہمارا بھی جاننا ضروری ہے کہ خدا نے ہمیں چنا ہوا ہے تو کس مقصد کے لیے چنا۔ سیکھیں، جائیں کسی بائبل کالج میں، جائیں چرچز میں، انہیں کہیں کہ ہمیں پراپر سکھائیں، ہمیں یہ بتائیں۔ بہت سے سوالات ہوتے ہیں جو اکثر ہمیں ہمارے ذہنوں میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے استادوں سے کیا کریں، وہ آپ کو سکھائیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت دے۔ اور ایک چھوٹی سی دعا ہے جو میں ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے کرنا چاہوں گی۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ اسرائیل کے قدوس رب، آپ کا شکر، آپ کے پاک نام کی تعریف، آپ کی ستائش، آپ کی حمد کرتے ہیں۔ آپ جو جلالی رب ہیں، آپ جو قبیلوں کے رب ہیں، آپ جو ہواؤں کو رتھ بنا کر ان پر سوار ہوتے ہیں۔ قدوس پاک خداوند، چاہتی ہوں کہ آج جب آپ اپنے پاک کلام سے ان لوگوں کے ساتھ بولے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ بولے ہیں، تو قدوس پاک خداوند چاہتی ہوں کہ یہ جو بیج ان کی زندگی میں بویا گیا ہے یہ پھلدار ہو، اور یہ 100 کا 100 گنا پھل لانے والے بن سکیں، اور یہ آپ کی کھوج میں نکلیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں۔ یہ موت ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔ تو آپ کے لوگ جنہوں نے آج کے پاک کلام کو سنا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں، اور انجیل کی منادی کو دنیا کی انتہا تک لے کے جائیں، اور انتہا تک آپ کے گواہ ٹھہریں۔ اور قدوس پاک خداوند، چاہتی ہوں کہ جتنے سننے والے ہیں، جتنے دیکھنے والے ہیں، آپ ان کو برکت دیجیے، تاکہ وہ نہ صرف یہاں سے سنیں بلکہ برکت حاصل کریں اور دوسروں تک آپ کے زندہ پاک کلام کو پہنچانے والے بن سکیں۔ مانگتے ہیں آپ کی یسوع نام سے، آمین۔